पाँचवां बाब अहकाम कुरान। सवाल नंबर 172 कुरान मजीद की किस सूरत में हुर्मत शराब का तज़किरा आया हुआ है? जवाब सूरतुल माइदा आयत नंबर 90। सवाल नंबर 173 कुरान मजीद की किस सूरत में मस्जिदों में हाज़िरी के वक्त मुनासिब ज़ीनत यानी लिबास तन करने का हुक्म आया है? जवाब सूरह आराफ आयत नंबर 31। सवाल नंबर 174 कुरान मजीद की किस सूरत में वज़ू का तरीका बयान हुआ है? जवाब सूरह माइदा आयत नंबर 6। सवाल नंबर 175 कुरान मजीद की किस सूरत में महरमात जिन औरतों से निकाह करना हराम है का तज़किरा आया हुआ है? जवाब सूरह निसा अज़ आयत नंबर 22 था आयत नंबर 24। सवाल नंबर 176 कुरान मजीद की किस सूरत में तारुद अज़वाज का ज़िक्र आया हुआ है? जवाब सूरह निसा आयत नंबर 3। सवाल नंबर 177 किस सूरत में मुतवफ़ी अन्हा ज़ौजहा जिस सूरत का ख़ावंद मर चुका हो की इद्दत का तज़किरा आया हुआ है? जवाब सूरह बकरा आयत नंबर 234। सवाल नंबर 178 किस सूरत में बदगुमानी तजस्सुस और ग़ीबत की मज़म्मत बयान की गई है? जवाब सूरह हुजरात आयत नंबर 12। सवाल नंबर 179 की सूरत में लान का तरीका बयान किया गया है? जवाब सूरह नूर अज़ आयत नंबर 6 था आयत नंबर 9। सवाल नंबर 180 की सूरत में चोरी की हद बयान की गई है? जवाब सूरह माइदा आयत नंबर 38। सवाल नंबर 181 इस्तेहज़ाओ तमस्खुर की मज़म्मत किस सूरत में आई हुई है? जवाब सूरह हुजरात आयत नंबर 11। सवाल नंबर 182 वो कौन सी सूरत है जिसका नमाज ईद में पढ़ना मशरू है? जवाब सूरह काफ, सूरह कमर, सूरह आला, सूरह गाशिया, सही सुनन अल तिरमिज़ी, बाबुल कुरा फिल ईदैन। सवाल नंबर 183 वो कौन सी सूरत है जिसका जुम्मे की फजर में पढ़ना मशरू है? जवाब नंबर सूरह अलिफ लाम मिम सजदा और सूरह दहर। सहीह अल बुखारी किताबुल जुम्मा बाब मा यक़रा फ़ी सलातुल फजर यौमुल जुम्मा। सवाल नंबर 184 वो कौन सी आयत है इसमें किसी को मुँह बोला बेटा बनाना हराम करार दिया गया है? और वो आयत कुरान की किस सूरत में है? जवाब वो आयत ये है इरशाद बारी ताला है वमा जअलना अदइयाकुम अबनाकुम और ना तुम्हारे लिए पालक लड़कों को वाकई तुम्हारे बेटे बनाया है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 4। सवाल नंबर 185 वो कौन सी आयत है जिसको तवाफ़ करने वाला हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान बतौर दुआ बार बार पढ़ता है? जवाब वो आयत यह है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सूरह बकरा आयत नंबर 201। सवाल नंबर 186 वो कौन सी आयत है जिससे उलमा ने जादूगर के काफर होने पर दलील पकड़ी है? जवाब अल्लाह का फरमान है वमा यअलमानी मन आद हत्ता यकूल इन्नमा नानु फितनहु फला तकफ़्फ़ुर। सूरह बकरा आयत नंबर 102। नेज़ अल्लाह ताला का ये भी फरमान है वला यफ़्लिहु साहिर हैसु अता। सूरह ताहा आयत नंबर 69। सवाल नंबर 187 कुरान करीम की वो दो आयतें कौन सी है जिनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर आइम्मा मुफ़स्सिरीन ने हमल की अक़ल मुद्दत 6 माह होने पर इस्तदलाल किया है? जवाब अल्लाह ताला का फरमान है वालिदाती यरज़ाना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन इरादा अन यतिम अल-रज़ा। सूरह बकरा आयत नंबर 233। और दूसरी आयत ये है फरमाने लाई है वा मलहू व फसालहू सलासूना शहरा। सूरह अकाफ आयत नंबर 15। मुद्दत रज़ा 2 साल हैं तो 30 महीनों में से 6 माह बाकी रह जाते हैं जो मुद्दत हमल की कम से कम मुद्दत है। सवाल नंबर 188 हामिला औरत की इद्दत क्या है? जवाब हामिला औरत की इद्दत वज़ा हमल है और उसकी दलील कुरान करीम की ये आयत है व औला तल अहमालु अजलहुन्ना अन यज़अन हमलहुन्ना।
اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4۔ سوال نمبر 189، ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے پر قرآن مجید کی ایک آیت پیش کیجیے۔ جواب آیت هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 4۔ یہ آیت دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 190، کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ میں شامل ہے؟ جواب، بسم اللہ کے متعلق اختلاف ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ 7ویں نمبر کی آیت ہے اور یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھنے کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق بسم اللہ سورہ فاتحہ میں شامل نہیں ہے۔ سوال نمبر 191، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، جبکہ دوسری صورتوں کے ساتھ بسم اللہ بھی نازل ہوئی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ انفال اور توبہ ایک ہی صورت ہے اور انفال کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور اس میں مشرکین سے برات کا اعلان عام ہے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ سوال نمبر 192، قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو خودکشی کی حرمت پر دلالت کرتی ہے؟ جواب، فرمان الہی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ سوال نمبر 193، کیا غیر مدخولہ مطلقہ کے لیے عدت ہے اور کون سی آیت پر اس پر دلیل ہے؟ جواب، غیر مدخولہ مطلقہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فامتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے جمع سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو، پس تم کچھ نہ کچھ انہیں دو اور بھلے طریق پر انہیں رخصت کر دو۔ جو سورہ احزاب آیت نمبر 49۔ سوال نمبر 194، فرمان الہی فَأَوْقَظَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 15۔ کیا نبی کے لیے جائز ہے کہ بلا سبب کسی کو قتل کر دے؟ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسرائیلی کا دفاع کرنا تھا، لیکن غلطی سے اس قبطی کا قتل ہو گیا۔ سوال نمبر 195، تفسیر میں اسرائیلی روایات کا کیا مطلب ہے اور ان کا کیا حکم ہے؟ جواب، جو روایتیں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہیں انہیں اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسرائیلیات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک، وہ روایات جن کی سچائی قرآن و سنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہو، جیسے فرعون کا غرقاب ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تشریف لے جانا وغیرہ۔ اس بارے میں حکم ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے۔ 2، وہ روایت جن کا جھوٹ ہونا قرآن و سنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہو، جیسا اسرائیلی روایات میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آخری عمر میں معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے۔ اس بارے میں حکم ہے کہ ان کی تردید کی جائے۔ 3، وہ روایات جن کے بارے میں قرآن و سنت دوسرے شرعی دلائل خاموش ہو، جیسے کہ تورات کے احکام وغیرہ۔ ایسی روایات کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ تکذیب۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 138۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ حدثوا عنی بنی اسرائیل ولا حرج۔ البتہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ایسی روایت کو نقل کیا جائے یا نہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن کثیر میں قول فیصل کی
حیثیت سے یہ بیان کیا ہے کہ انہیں نقل کرنا جائز تو ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے وہ حجت نہیں ہے، البتہ فی زمانہ اور عام لوگوں کے سامنے انہیں بیان نہ کیا جائے، ورنہ انہیں حدیث نبی کا نام دے کر عمل کرنا شروع کر دیں گے اور دین میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 196، وہ کون سی آیت ہے جس میں غیر شادی شدہ مرد اور عورت سے زنا کا ارتکاب ہو جانے پر 100 کوڑے لگانے کو حکم آیا ہے؟ جواب وہ آتی ہے الزانیۃ والزانی فالجلد کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ سورہ نور آیت نمبر 2، زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ سوال نمبر 197، کس آیت میں تہمت زنا اور اس کی حد شرعی بیان کی گئی ہے؟ جواب آیت کریمہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 8 جلدۃ ولا تقبلوا اللہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ سورہ نور آیت نمبر 4، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ سوال نمبر 198، وہ کون سی آیت ہے جس میں 5 وقتہ نمازوں کی محافظت کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب فرمان الہی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا اللہ قانتین، اور نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ سوال نمبر 199، قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں حیض کے دوران بیوی سے جمع کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ جواب فرمان الہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ سوال نمبر 200، وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے؟ جواب وہ آیت ہے فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحْكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسْلِمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر آپ جو فیصلے ان پہ کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ سوال نمبر 201، قرآن مجید کی کس آیت میں یہود و نصارہ کافروں سے دوستی لگانا حرام قرار دیا گیا؟ جواب ارشادی باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعضا ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51، دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور حالانکہ وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ سوال نمبر 202، قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر
56 سوال نمبر 203 کیا دعوت و تبلیغ کی غرض سے غیر مسلموں کو ترجمہ قرآن دیا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، دعوت و تبلیغ کی غرض سے غیر مسلموں کو ترجمہ قرآن دیا جا سکتا ہے۔ فضیلت الشیخ عبداللہ بن جبرین حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کیا غیر مسلم ترجمہ و تفسیر قرآن چھو سکتا ہے؟ شیخ نے جواباً فرمایا اگر غیر مسلم قرآن کے معنی و مفہوم جاننا سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو اور اس کی ہدایت کی امید ہو تو اسے ترجمہ و تفسیر قرآن دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگرچہ اس میں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآنی آیات بھی تحریر ہوں۔ دیکھیے ابو انس علی بن حسین کی کتاب فتاوی و احکام الداخلین فی الاسلام۔ آج چونکہ غیر مسلموں میں قرآن فہمی کا ذوق و شوق بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس لیے قرآن کے ترجمے کو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے تاکہ قرآن پاک کا پیغام گھر گھر پہنچے اور غافل لوگ ہوش میں آئیں، نیز غیر مسلموں پر اللہ کی حجت قائم ہو۔ سوال نمبر 204 بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عوام قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھنا صرف علماء کا کام ہے، عوام کے لیے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لینا کافی ہے، تو کیا واقعتاً قرآن صرف علماء کے لیے سمجھنے کے لیے ہے؟ جواب قرآن صرف علماء کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ لوگ اس کا مطالعہ کریں اور اسے سمجھیں، کیونکہ قرآن تو اپنے نزول کا مقصد ہی لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو بتلاتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2 قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان بیان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورۃ القمر آیت نمبر 17۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ قرآن کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے، اور یہ در حقیقت لوگوں کو قرآن کی روشنی سے محروم کرنے کی ایک سازش ہے۔ ماخوذ من کتاب کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ للشیخ الشمس پیرزادہ۔ سوال نمبر 205 کتنے دنوں میں قرآن ختم کرنا بہتر ہے؟ جواب قرآن ختم کرنے کے سلسلے میں سلف کی عادتیں مختلف رہی ہیں، بعض 2 ماہ میں قرآن ختم کیا کرتے تھے اور بعض 1 ماہ میں، بعض 10 دنوں میں اور بعض 7 دنوں میں، اور 7 دنوں میں قرآن ختم کرنے کا عمل اکثر سلف کا رہا ہے۔ دیکھیے علامہ نووی کی کتاب الاذکار صفحہ نمبر 153۔ بعض سے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا اور بعض سے 1 دن اور 1 رات میں قرآن ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ مشہور ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور 1 رات میں قرآن پڑھ لیتے ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ سچ ہے اور اس سے مقصود صرف اور صرف نیکی کا حصول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھو، بے شک وہ بندوں میں بڑے بعد گزارتے اور مہینے بھر میں قرآن ختم کیا کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر 10 روز میں ختم کر لیا کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر 1 ہفتے میں ختم کر لیا کرو اور اس سے آگے نہ بڑھو۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کرتے ہوئے قرآن ختم کرنے کی کم از کم مدت 1 ہفتہ بیان کی ہے، اور بعض لوگوں نے قرآن ختم کرنے کی کم سے کم مدت 3 روز بیان کی ہے، اور ان لوگوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابواب القرات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یفقہوا من قراء القرآن فی اقل من 3، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ دیکھیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السلسلۃ صحیحہ 1513۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کی طاقت اور دلچسپی پر موقوف ہے۔ اس سلسلے میں راجح بات وہی ہے جو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کم از کم 7 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 206 بے وضو قرآن چھونا کیسا ہے؟ جواب اس سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ بے وضو قرآن نہ چھوا جائے، اور ان کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر
آیت نمبر 79 اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں مطہرون سے مراد جنابت اور حدث سے پاک لوگ ہیں، اس لیے بے وضو قرآن چھونا منع ہے۔ ان حضرات نے عمر بن حزم کی اس حدیث سے بھی دلیل لی ہے جسے امام مالک نے روایت کیا ہے، لا یمس المصحف الطاہر، قرآن کو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بے وضو قرآن چھو سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی ممانعت کی کوئی صحیح اور صریح دلیل نہیں ہے۔ نیز امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المحلی میں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے البیان میں، اقسام القرآن میں، اور امام شوکانی نے نیل الاوطار میں اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، شعبی اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کی یہی رائے ہے۔ سوال نمبر 207 قرآنی آیتوں اور صورتوں کو لکھ کر گھر کی دیواروں، دکانوں، گاڑیوں اور چوراہوں پر لٹکانا کیسا ہے؟ جواب، افتاء کی دائمی کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ قرآنی آیتوں اور صورتوں کو لکھ کر گھر کی دیواروں، دکانوں، گاڑیوں، چوراہوں پر لٹکانا درج ذیل اسباب کی بنا پر منع ہے۔ ایک، قرآنی آیات اور صورتوں میں لٹکانے میں نزول قرآن کے مقاصد سے انحراف ہے۔ دو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین کے عمل کے سراسر خلاف ہے۔ تین، اللہ نے قرآن کریم پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے، نہ کہ تجارت و فروغ دینے کے لیے۔ چار، اس آیات میں قرآن کی بے حرمتی اور توہین ہے۔ پانچ، ایسا کرنے سے شرک کا دروازہ کھلنے کے ساتھ ساتھ آیات قرآنی پر مشتمل تعویذ گنڈے کے جواز کی راہ مار ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 208، کیا ختم قرآن کی کوئی مخصوص دعا ہے؟ جواب، ختم قرآن کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، اور ختم قرآن کی جتنی دعائیں مروج ہیں ان کی مشروعیت پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مرفوع حدیث اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے جس سے ختم قرآن کے وقت ان دعاؤں کے التزام پر حجت قائم کی جا سکے۔ ان مشہور دعاؤں میں سے دعا ختم القرآن ہے، جس کی نسبت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر دی گئی ہے، حالانکہ دعا ختم القرآن کی نسبت ان کی طرف کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت ہے کہ اس دعا کو شیخ الاسلام کے فتاویٰ مجموعہ فتاویٰ لابن تیمیہ میں شامل نہ کیا جائے، کیونکہ اس دعا کی نسبت ان کی طرف مشکوک ہے۔ دیکھیے شیخ ابو بکر زید حفظہ اللہ کی کتاب الاجزاء الحدیثیہ، صفحہ نمبر 239 کا حاشیہ بحوالہ کتاب الآداب، مطبوع دارالقاسم الریاض۔ اور یہاں پر آپ کے فائدے کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ نماز تراویح میں امام یا منفرد کا رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد ختم قرآن کی دعا پڑھنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ البتہ قاری قرآن نماز سے باہر ختم قرآن کی دعا کرے یہ جائز ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور تابعین کی ایک جماعت سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ دیکھیے شیخ بکر ابو زید حفظہ اللہ کی کتاب مسروبات دعا ختم القرآن، صفحہ نمبر 290۔ سوال نمبر 209، تلاوت قرآن سے فارغ ہو کر صدق اللہ العظیم کہنا کیسا ہے، اور کیا ایسا کہنے پر کوئی صحیح دلیل ہے؟ جواب، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر صدق اللہ العظیم کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگرچہ یہ اکثر قاریوں کا عمل ہے، لیکن اکثریت کا عمل اس کے حق اور سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فرمان الہی ہے، وہ اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، البتہ جو لوگ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر صدق اللہ العظیم کہنے کے قائل نہیں ہیں، ان کے ساتھ دلیل ہے، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ یہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوسرے سے سنوں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا جس وقت ہم لائیں گے اور امت میں سے ایک گواہی دینے والا اور لائیں گے ہم تجھ کو ان سب پر گواہ بنا کر۔ سورہ نساء آیت نمبر 41۔ تو آپ نے فرمایا، رک جاؤ، یہی اتنا کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں اشک آلود ہیں، میرے ماں باپ
میرے ماں اور باپ قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ نہیں فرمایا کہ صدق اللہ العظیم کہو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ثابت ہے، اور نہ ہی صدر اول میں اس کا روایت تھا کہ وہ تلاوت قرآن سے فارغ ہوتے وقت صدق اللہ العظیم کہتے تھے، اور نہ ہی صحابہ کے بعد سلف صالحین سے ایسا جانا گیا اب سوائے اس کے کہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ یہ کہا جائے کہ یہ بدعت ہے۔ سعودی عرب کے افتاء کی دائمی کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ صدق اللہ العظیم کہنا بذات خود اچھا ہے، لیکن قرأت سے فارغ ہوتے وقت ہمیشہ صدق اللہ العظیم کہنا بدعت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ صدق اللہ العظیم کہنے پر کتاب و سنت اور صحابہ کے عمل سے کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ یہ متاخرین کی بدعت ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ دین نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس ثناہ وہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ دیکھیے شیخ فواد بن عبدالعزیز الشلہوب کی کتاب الآداب، باب آداب تلاوت القرآن اور وما یتعلق بہ، سوال نمبر 210۔ قرآن کی تلاوت کرتے اور سنتے وقت رونا کیسا ہے؟ جواب، قرآن کی تلاوت کرتے اور سنتے وقت رونا ثابت ہے، اور ان دونوں کے لیے حدیث آئی ہوئی ہے۔ پہلی حدیث جس کو عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یصلی ولجوف عزیر کازیر المرجل، سنن ترمذی، مسند احمد، سنن ابو داود اور سنن نسائی۔ حدیث کی سند قوی ہے۔ عبداللہ بن شداد کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی جبکہ میں آخری صف میں تھا۔ آپ انما اشکو بشی وحزنی الی اللہ پڑھ رہے تھے۔ دوسری حدیث وہ ہے جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری، باب اذا بکی الامام فی الصلاۃ، مذکور دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن تلاوت کرتے اور سنتے وقت رونا جائز ہے۔ البتہ بعض لوگ جو چیختے چلاتے اور آؤ بکا کرتے ہیں، یہ سیدھے راستے سے انحراف اور روگردانی اور خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ آج لوگ قنوت میں امام کی دعائیں سن کر روتے اور آنسو بہاتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام اور اس کی آیات سن کر نہیں روتے۔ سوال نمبر 211، سجدہ تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، سجدہ تلاوت واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اور اس کے سنت ہونے اور عدم وجوب کی دلیل یہ ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی اور آپ نے سجدہ نہیں کیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1037، صحیح مسلم حدیث نمبر 570۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پر خطبے کے دوران سورہ نحل کی تلاوت کی اور پھر سجدے کے مقام پر سجدہ کیا، پھر اس کے بعد والے جمعے کو سورہ نحل کی تلاوت کی، اور جب سجدہ کے مقام پر پہنچے تو فرمایا، اے لوگوں، ہم سجدہ سے گزر رہے ہیں، تو جس نے سجدہ کیا اس نے درست کیا، جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ نے سجدہ نہیں کیا، اور نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر سجدہ تلاوت فرض نہیں قرار دیا ہے بلکہ ہماری چاہت پر چھوڑ دیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1077۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سجدہ تلاوت اگرچہ واجب نہیں، تاہم تلاوت قرآن کرنے والوں کو چاہیے کہ جب سجدے کی آیت سے گزرے تو سجدہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ یہ دعا ہے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ، تبارک اللہ احسن الخالقین، صحیح بخاری حدیث نمبر 771۔ سوال نمبر 212، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر قرآن کو چومنا اور اسے پیشانی سے لگانا اور چہرے پر رکھنا کیسا ہے؟ جواب، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر قرآن کو چومنا، اسے پیشانی سے لگانا اور چہرے پر رکھنا بدعت ہے۔ دیکھیے شیخ زید بن صبری بن ابی الفا کی کتاب معجم البدع، قرآن چومنے والے، اسے پیشانی اور سینے سے لگانے والے کہتے ہیں کہ ہم ایسا قرآن
کے احترام اور تعظیم میں کرتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں نبی کا احترام اور تعظیم اس میں ہے کہ اسے نہ چوما جائے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو آپ سے اور آپ کے صحابہ تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ چومنے میں قرآن کا احترام اور عظمت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب بیت اللہ کا طواف کیا تو بیت اللہ کے تمام رکنوں کا بوسہ لیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کو ٹوکا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی کوئی چیز چھوڑے جانے کے قابل نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا سنت یہی ہے کہ حجر اسود کے علاوہ کسی اور رکن کا بوسہ نہ لیا جائے۔ دیکھیے شیخ ابن مفلح کی کتاب الآداب الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد کثرت سے رکوع سجدے کر رہا ہے، آپ نے اس کو منع فرمایا تو اس نے کہا کہ اے ابو محمد ایز بنی اللہ علیہ الصلاۃ کہ اللہ تعالیٰ نماز پر بھی مجھے عذاب دے گا؟ فرمایا نہیں، لیکن خلاف سنت عمل پر عذاب دے گا۔ دیکھیے التمہید لابن عبد البر 20/103 مطبوع دار طیبہ بحوالہ کتاب الآداب لفواد بن عبدالعزیز الشلہوب۔ سعودی عرب کے افتاء کی دائمی کمیٹی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ قرآن چومنے کی مشروعیت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کو پڑھنے اور اس پر تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ دیکھیے فتویٰ 273/2 8852۔